बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की बात राबी टीवी के साथ के प्रोग्राम में हाज़िर हूँ ग़ुलाम अली ख़ान। आज मुस्तफ़ा हुसैन ख़ान साहब जो कि मुसलसल इस प्रोग्राम में आ रहे थे, आज किसी ज़ाती मसरूफ़ियत के बायस वो नहीं आ सके। आज हमारे साथ होंगे मुल्क के पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान एंकर पर्सन मोहतरम शहरोज़ ताहिर साहब, जिनसे हम बात करेंगे कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लॉकडाउन के हवाले से और मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं शहरोज़ ताहिर साहब से। जी शहरोज़ भाई, आपका क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं आपकी सेहत कैसी है? जी सेहत अल्लाह का शुक्र है। तो मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा, शहरोज़ ताहिर साहब जहाँ उभरते हुए एंकर भी हैं, वहाँ ये मुख्तलिफ बड़ी शख्सियात की पैरोडी भी करते हैं। तो मेरी गुजारिश है सामीन से, नाज़रीन से, कि इस प्रोग्राम को पूरा देखें, जिससे आपने पहले भी हमारे प्रोग्राम देखे। और आखिर में एक सरप्राइज़ है जो शहरोज़ ताहिर साहब आपको बताएंगे। तो आप कश्मीर से होके आए, तो कैसा रहा आपका दौरा? उस हवाले से कुछ हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि कश्मीर में भी लॉकडाउन है, पाकिस्तान में भी लॉकडाउन है। यहाँ के लॉकडाउन के वहाँ के लॉकडाउन में क्या फ़र्क देखा आपने, और हुकूमती इक़दाम कैसे हैं वहाँ के, उस बारे में थोड़ा नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ग़ुलाम अली ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम आज की बात में मुझे बुलाया। कश्मीर का जो था, एक हफ़्ते के लिए मैं वहाँ पर गया। तो हम रावलपिंडी से हमारी रवानगी, आपको जैसे कि मालूम है कि 3 महीने से लॉकडाउन चला, कोरोना वायरस की वजह से हालात आपके सामने। तो कश्मीर जब मैं कोहाला हमने क्रॉस किया, कोहाला के बाद जो मंजरनामा देखा, ख़ास तौर पर मुज़फ़्फ़राबाद शहर का पूरा का पूरा बाज़ार बंद। ये वो बाज़ार कि जहाँ पर आपको मैं वहाँ के बाज़ारों की बताऊँ हालात, तो जब ये कोरोना वगैरह नहीं था तो खच रश होता था यहाँ वहाँ के गांव वगैरह। लेकिन वहाँ आज़ाद कश्मीर में एक चीज़ बहुत ख़ास नज़र आई मुझे, वहाँ की आवाम ने जो कोऑपरेट किया है हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ। वहाँ के राजा फ़रूक हैदर साहब वज़ीर आज़म, वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर बदर मुनीर साहब का, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर सख्ती बहुत ज़्यादा, 3 हफ्ते का मुकम्मल उन्होंने ऐलान किया, इम्प्लीमेंट करवाया। जगह जगह मुर्दा खानों की तस्वीरें लगाई हुई हैं मुज़फ़्फ़राबाद शहर के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के लिए कि आप पब्लिक समझे कि ये ख़तरनाक मरहला है, परेशानी की वजह से। यहाँ तक कि मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने जो ईज़ी रोड हम करवाते हैं, ये कार्ड वगैरह बात करने के लिए फ़ोन पे, वो मैंने 6 दिन बाद करवाया। जिस दिन मेरी पिंडी रवानगी थी उस दिन लॉकडाउन खुला। तो यानी कि वहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ मुज़फ़्फ़राबाद शहर के अंदर केसेस वगैरह आए, लेकिन वहाँ पर कम केसेस है, केसेस कम। दूसरा, वहाँ पर सख्ती बहुत ज़्यादा, और अल्हम्दुलिल्लाह वेंटिलेटर पर मरीज़ वगैरह नहीं था। लेकिन अगर वहाँ हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो वहाँ हॉस्पिटल्स के हालात ज़रा, आपको पता है कि आजकल प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, जिस पर पिछले दिनों कई डॉक्टर्स को गिरफ़्तार वगैरह भी किया, ठीक है, हुकूमत आज़ाद जम्मू के। वहाँ के फिर जो राजा फ़ारूक हैदर साहब हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंतज़ामिया, हुकूमत, उनके इक़दाम अवाम सेटिस्फाई हैं, नहीं है? अवाम का क्या मतलब रिस्पांस है? अवाम देखें, अवाम कोऑपरेट, अवाम के, मैंने वहाँ पर अवाम के, मैंने गाँव के, जो मैं पहाड़ों तक वहाँ पर गया हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं दूर दूर जगहों पे गया हूँ, वहाँ पे मैंने देखा कि पहाड़ों पे रहने वाले लोगों ने भी मास्क लगाए हुए। अच्छा। अपने बच्चों को सख्ती से इस पर अमल दरामद करवा। अच्छा, वहाँ पे वैसे अवेयरनेस ज़्यादा है, तालीम भी ज़्यादा है, इसलिए वैसे लोगों ने जल्दी तालीम भी ज़्यादा। दूसरा ये कि वहाँ पर ज़रा कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा थी। अब मैं आपको वहाँ के वज़ीर आज़म साहब की मैं आपको बताता हूँ। वहाँ के वज़ीर आज़म साहब ने क्या किया कि जिस दिन मैं गया वहाँ से, जिस दिन मैं पहुँचा मुज़फ़्फ़राबाद, 3-4 दिन पहले गड़ी दुबट्टा बाज़ार, जो कि चकोठी से पहले आता है, चकोठी हटिया बाला से बगा दी जेलम में। तो गड़ी दुबट्टा बाज़ार के अंदर आके वज़ीर आज़म साहब रात को पहुँचे बगैर सिक्योरिटी के, अपनी गाड़ी में आए। अच्छा। चेक किया बाकायदा लोगों को। फिर उन्होंने कहा कि डराया भी है कि आप, अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता, कि आप लोग घरों में बैठें, आप लोग घरों में करें। फिर असर के टाइम आपको बताऊँ, वहाँ आपको पता है कि जब रातों को, यहाँ इस पिंडी इस्लामाबाद के भी हालात होते हैं कि जब रात को बाज़ार वगैरह बंद होते हैं तो कुत्तों का राज होता है सड़कों पे, ठीक है, आवारा कुत्ते फिर होते हैं वहाँ पर। असर के टाइम आवारा कुत्तों का राज, यानी कि वहाँ कोऑपरेट बहुत ज़्यादा किया अवाम ने, वहाँ पर अमल दरामद करवाया गया। फिर सख्ती बहुत ज़्यादा थी SOPs की, मैं समझता हूँ कि मुकम्मल तौर पर। अच्छा, ये चीज़ सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद की हद तक है या बाकी मुज़फ़्फ़राबाद वगैरह वहाँ भी यही पोजीशन है? पूरे आज़ाद कश्मीर डिवीज़न की मैं बात करूँ। अच्छा। यहाँ तक कि फिर जिस बंदे का शनाख्ती कार्ड वगैरह हो,
یہاں کا کہیں پنڈی کے اسلام آباد کی ریاست کا آئی ڈی کارڈ نہ ہو تو ذرا ان کو جانے میں دشواری آتی تھی, پریشانی ہوتی تھی, جانے میں دشواری تھی. یہ پورا آزاد کشمیر سرکل کا میں آپ کو احوال بتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر مظفر آباد شہر کے علاوہ جو گاؤں لگتے ہیں, ایک وادی نیلم اور وادی جیلم, یہ سری نگر روڈ پہ ٹنڈالی, لنگر پورا, مجوئی وغیرہ گاؤں, تو ان گاؤں وغیرہ میں بہت زیادہ یعنی کہ سختی سے عمل درآمد کروایا گیا. پھر وہاں پر اکثر آپ کو دیکھیں کہ سرکاری ملازمین, وہاں پر سرکاری پورا دارالحکومت بھی ہے, سارا نظام چل رہا ہے. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ پورے مظفر آباد کو 3 ہفتوں کے لیے مکمل طور پر سیل کر دیا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر کبھی انسان آباد ہی نہیں ہوئے. اور سب سے بڑی چیز یہ نظر آئی کہ وہاں پر بہتری کی کورونا کے کیسز بہت کم ہوئے. اچھا, یہ جو تاجر برادری ہے یہاں پہ تو تاجر برادری کے بہت مسائل ہیں. ہر دوسرے دن کوئی احتجاج ہو رہا ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ریسٹورنٹ ہوٹل والوں نے احتجاج کیا, ہمیں اجازت دی جائے, اور اسکول والے احتجاج کر رہے ہیں, انہیں اسکول کی وہاں پہ اس حوالے سے کیا پوزیشن ہے تاجر برادری کی اور اسکول والے کی, وہ کیسے سروائیو کرتے ہیں؟ وہاں پر اسکولس وغیرہ یہ ہوتا ہے کہ سرکاری اسکول اکثر ہی سرکاری اسکولوں کی ہے. ہاں, وہاں پر دوسرے پرائیویٹ اسکولس بھی ہیں جو کہ فیسز وغیرہ جیسے اب ادھر راولپنڈی اسلام آباد, اب ماشاء اللہ مظفر آباد شہر آزاد کشمیر بہت ڈیولپ ہو گیا, اور یہ زلزلے کے بعد زیادہ کے بعد زیادہ ڈیولپ ہوا ہے. دوسرا یہ مظفر آباد شہر کے اندر یہ ہوا کہ مظفر آباد شہر میں یہ کہ پورے پاکستان کا سب سے امیر ترین ضلع, آپ کو امیر ترین لوگ مظفر آباد شہر کے اندر ملیں گے. ٹھیک ہے, مظفر آباد میں تاجروں کے مسائل تھے, وہ ہوا کچھ یوں کہ مدینہ مارکیٹ بڑی, ایک ہی مدینہ مارکیٹ بہت ہی مشہور ہے وہاں پر, اور اس کے آس پاس ہی راجہ فاروق حیدر صاحب کی رہائش گاہ بھی تھی. یہ جب عید کی شاپنگ چل رہی تھی, وہاں کیسز کی وجہ کیا بنی, ایک دن میں جب 55 کیسز آئے تو بڑی تب سختی کی آزاد کشمیر میں. تو وہاں پر جب عید کی شاپنگ کے لیے لاک ڈاؤن کھولا گیا تو اس کے بعد جیسے پنڈی میں حالات آپ دیکھیں پورے پاکستان میں, یعنی کہ اس کے بعد جو نئی لہر آئی کرونا کی, اور 2 لاکھ پہ ہم لوگ آخری دنوں میں سپریم کورٹ نے بھی کہا, اور سپریم کورٹ نے دیا گیا اچانک, اس سے کافی نقصان ہوا. یعنی کہ پاکستان میں بھی ہوا, ادھر بھی یہی صورت, ادھر بھی ہوا. لیکن وہاں پر اب راجہ فاروق حیدر صاحب نے کیا کیا کہ راجہ فاروق حیدر صاحب مارکیٹ پہنچ گئے عورتوں سے لڑنے کے لیے. اچھا, خود پہنچ گئے. اچھا, تو جی آپ تو بھوک سے مر رہی تھی. یہاں پہ تو ہمارے ایم پی ایم ایل اے نظر نہیں آ رہے, یہاں پہ کوئی اس طرح نہیں تھی, لیکن وہاں پہ راجہ فاروق حیدر صاحب کو بتاؤں پریشانی کس بات کی تھی کہ کیسے سنبھالیں گے. پھر وہاں کے 2 تھے ممبران تھے قانون ساز اسمبلی کے, مشتاق منہاج صاحب صحافی ہماری, اور وزیر اطلاعات و نشریات آزاد کشمیر حکومت, وہ بہت بیمار رہے, ابھی ٹھیک ہو گئے. لیکن وہاں مجھے افسوس اس بات کا ہوا, پھر چودھری یاسین صاحب پیپلز پارٹی کے جو کہ اپوزیشن لیڈر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے, مشتاق منہاج صاحب کو اور چودھری یاسین صاحب کو جگہ نہیں ملی وہاں مظفر آباد کے ہاسپٹل میں. ان کو بیڈ ہی نہیں مل رہا تھا, بیڈ ہی نہیں مل رہا تھا. اچھا, میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, ہسپتالوں کی صورتحال جو یہاں کی ہے وہاں کی کمپیریزن کریں تو وہاں کی کیا صورتحال؟ ہسپتال یہاں کی ایک ہے, ہسپتال میں بیڈ وغیرہ ملتے ہیں, یعنی یہ بہت قدرے بہتر ہے. لیکن آزاد کشمیر میں جہاں پر آزاد کشمیر کی ریاست کا وزیر اطلاعات و نشریات بیچارے کو نہیں مل رہی تھی, بیڈ وغیرہ نہیں مل رہا تھا, آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ چودھری یاسین صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر قانون ساز اسمبلی کے, وہ ان دونوں بیچاروں نے آ کر اسلام آباد میں اپنا ٹریٹمنٹ کروایا. یہی میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ اسپتالوں کی وہاں پہ ایسی صورتحال ویسے عام روٹین میں کہ لوگ اکثر جو ہے نا ڈاکٹر کو میں باغ کی بات کروں, وہاں سے مظفر آباد کے میرا اتنا رابطہ نہیں, باغ کوئی مریض اگر زیادہ سیریس ہو اس کو فوری اسلام آباد پنڈی بھیجا جاتا ہے. وہاں اس صورتحال میں کیسے وہ سروائیو کرتے ہیں؟ میری خود کزن ہے, ان کی وائف ڈاکٹر ہیں وہاں پر, اور وہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کی ممبر بھی ہیں. پروٹیسٹ وغیرہ وہ کری تھی قانون ساز اسمبلی کے سامنے. یہی ان کے مطالبات ہیں کہ ہمیں اسلام آباد کے پنڈی کے ڈاکٹر جیسے سہولیات فراہم کی جائے. آپ یہ اندازہ لگائیں, سنیے گا ہوتا کیا ہے کہ سی ٹی اسکین, اگر بندہ بیمار ہے سی ٹی اسکین کرانے کے لیے مریض کو سڑک پار کرانی پڑتی ہے. ایک امبور ہسپتال ہے, ٹھیک ہے, پھر دوسرا وہاں پر 2-3 اور ہسپتال ہیں مشہور, پھر دور ہسپتال کم ہے ویسے نہیں, ہسپتال اچھے ہیں, یعنی کہ اگر حکومت پیسہ لگائے تو جو ہسپتال اچھے ہیں وہ زلزلے کے بعد کچھ این جی اوز وغیرہ نے بنوائے. پھر آپ کا یوسف رضا گیلانی صاحب, پھر شیخ زید جو کہ دبئی گئے, انہوں نے افتتاح بڑا کمال کا وہ بنایا ہاسپٹل CMH, تو وہاں پر انتظامات اچھے. لیکن جو امبور ہسپتال جو وہاں کے مقام پرائیویٹ, یہ حالات ہیں کہ مافیا بیٹھا ہوا ہے, مافیا سرگرم ہے یہاں پر. وہاں کے ڈاکٹرز کے مطالبات یہ ہیں کہ آزاد کشمیر کے کہ ہمیں اسلام آباد اور پنڈی کے ڈاکٹرز, لاہور کے ڈاکٹرز کے برابر سہولیات فراہم کی جائے. ٹھیک ہے, KN95 ماسک نہیں ملا. یہاں پہ ایک بات میں آپ کی کاٹ کے ایک چیز آؤں گا, یہاں لاہور کے 48 ڈاکٹرز نے استعفے دے دیے ہیں
مطلب ان کے پاس سہولیات اگر ہوتی تو کیوں استعفے دیتے؟ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہاں کے مطابق دی جائے، یہاں والے مطلب اپنے اچھا KN95 کی کتنی آئی ساز و سامان وہ بیچارے ڈاکٹرس کو نہیں ملا. میری خود کزن ہے، انہوں نے مجھے بتایا ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن میں ان کا ٹھیک ہے وہ کر رہی ہیں وہاں پر چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ہاسپٹل میں. پھر انہوں نے دھرنا دیا. اب ان کے ڈاکٹرس پہ تشدد کیا گیا ٹھیک ہے پچھلے دنوں کشمیر 3 دن پہلے. پھر مظفر آباد شہر کے اندر جس پر بہت سے خواجہ فاروق احمد صاحب جو کہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر ہیں وہاں کے، انہوں نے اس پہ بھرپور مذمت وغیرہ کی بڑا کہ ان پہ تشدد. پھر ان ڈاکٹرس کو گرفتار کیا ٹھیک ہے. پھر پچھلے جمعے وزیر اعظم عمران خان صاحب، میں وہیں پر موجود تھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی ہے، احساس کیش پروگرام جس پہ جو بیچارے خاص طور پر بڑا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا بڑا اچھا اقدام تھا حکومت پاکستان کا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، کہ انہوں نے جو LOC کے علاقے ہیں جو نیلم والی سائڈ پہ آتے ہیں، جو کوٹھی چناری والی سائڈ کے، جو چکوٹھی خاص طور پر لائن آف کنٹرول لیپا ویلی سیکٹر جہاں پر گولہ باری ہوتی ہے، تو وہاں پر ان پہ انہوں نے احساس کیش پروگرام وغیرہ تقسیم کیے. وزیر اعظم عمران خان صاحب جو 12,000 وغیرہ تھا. تو ہاسپٹلس کا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ CT اسکین کروانے کے لیے سڑک پار کروانی پڑتی ہے. اگر کوئی سیریس حالت جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس بیچارے کو پنڈی لانا پڑتا ہے. جب وہ کوہالہ پہنچتے ہی تو بیچارہ اکثر اوقات بہت سے مریض ہیں جو دم توڑ چکے ہیں. یہ حالات ہیں وہاں کے. وہی مقصد یہ کہ وہاں پہ ہسپتالوں کی حالت بھی اتنی بہتر نہیں ہے پاکستان سے. دیکھیں وہاں کے ڈاکٹرز بھی ہڑتالیں کر رہے ہیں، یہاں کے ڈاکٹرز بھی کر رہے ہیں، مطلب حالات ملتے جلتے ہیں وہاں بھی زیادہ. لیکن وہاں لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں ان حالات میں؟ آپ کہہ رہے ہیں عوام کا بڑا تعاون ہے حکومت کے ساتھ. SOPs کے حوالے سے میں کہتا ہوں عمل درآمد کروایا، وہ تو اچھی بات ہے. یہ تو میرا دیکھیں میں جب گیا ہوں تو میں جب 6-7 دن جب میں وہاں پر رہا ہوں تو مجھے ایزی روڈ کروانے کے لیے دکان نہیں مل رہی تھی مجھے. میں نے 6 دن بعد تو ایزی روڈ کروایا، دکانیں بند تھی. پھر دیکھیں ریاست کے وزیر منسٹر ریاست کے اسٹیٹ کے آزاد کشمیر کے ان بیچاروں کو وہاں پہ بیڈ نہیں ملا. تو عوام تو پھر چھوڑیں دور کی عوام کہاں جائیں گے پھر؟ اگر خدا نخواستہ وہاں زیادہ تعداد ہو جاتی کسی تو پھر. لیکن اس پر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی پالیسی بہت اچھی تھی خواجہ فاروق حیدر صاحب کی. ہاں ان کو جو ضرورت ہے صحت کا شعبہ بہت سے اکثر ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ دینے کی ضرورت ہے. پھر جو ینگ ڈاکٹرس کے مطالبات ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ رابی TV کے پلیٹ فارم سے کہ ان کے مطالبات سننے چاہیے. لیکن ایک اچھا انتظام تھا. پھر وہاں پر SOPs، پھر جو ماسک نہیں پہنتا آپ بے شک باغ وغیرہ بھی آپ کا چکر آپ بے شک میں جاننے والے سے پوچھیں کہ 500 روپے جرمانہ 500 سے جرمانے وغیرہ کیے گئے بہت سے SOPs کی درجیہ. پھر اکثر وہاں پر یہاں بھی اناؤنس ہوا ہے کہ کوئی ماسک نہیں پہنے جرمانہ، لیکن یہاں پہ محسوس کوئی اتنا وہ نہیں امپلیمنٹ ہو سکا کوئی نہیں. ماسک کے حوالے سے یہاں پر کہ ٹائیگر فورس کے حوالے سے جنہوں نے بنائی وزیر اعظم عمران خان صاحب. وہ کدھر ہے ٹائیگر فورس؟ میں نے اسلام میں اپنے گھر میں ذاتی اپنی رائے میں آپ کو دوں تو میرے خود اس میں 2 کزن ہوئے ہیں اور میرے ایک دوست ہے راجہ عثمان صاحب، اور وہ اس میں کام کر رہے ہیں یعنی کہ اڈیالہ روڈ سائڈ پہ پنڈی میں نا. تو مجھے اکثر چند نوجوان نظر آئے ہیں ٹائیگر فورس کے حوالے سے. تو وہاں پر یہ کہ وہاں پر سختی بہت زیادہ کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی کشمیر میں تو وہاں پر یہ کہ بڑا اچھا مؤثر انداز. اور راجہ فاروق حیدر صاحب کو ٹینشن بھی یہی تھی کہ ہمارے یہاں پر یہ ہو کہ ان کو ٹینشن اس بات کی تھی کہ کیسز زیادہ بڑھ جائیں گے ہم کہاں سنبھالیں گے. ایک تو صحت کا شعبہ، پھر وہاں پر اپنا پتہ ہے نا ہماری کیپیسٹی کتنی ہے. پھر وہاں مجھے پتہ ہے پھر وہاں پر اکثر شادیاں وغیرہ بھی کی لوگوں نے پہاڑوں پہ. پھر اس پر وہاں پر اتنے وہاں کی گورنمنٹ الرٹ تھی اتنی الرٹ تھی کہ وہاں پر ایک خون بندوے گاؤں ہے وہاں پر شادی تھی ان پہ اس پہ خلاف ورزی وغیرہ کی. اچھا ٹھیک ہے. پھر اس پر گورنمنٹ یعنی کہ وہاں پر اچھا پہاڑ والی سائڈ پہ اونچی یعنی کہ اونچی سڑک جاتی ہے پر پہاڑوں کو مجوئی سے پہلے خون بندوے گاؤں ہے. وہاں پر یہ ہوا کہ وہاں پر انہوں نے شادی کی اس پہ دھجیاں بھی کھیل دی 120 کی اور دوسرا یہ فائر وغیرہ. تو پھر وہ مقامی لوگوں نے اطلاع تھی تو پھر انہوں نے بڑی سخت کارروائی کی. پھر ان پہ گڑی دوپٹہ پہ وہ ہے وہاں پہ ایک تھانہ وہاں پر انہوں نے مقدمہ درج کیا ان کو فائن کیا کہ آپ نے 120 کی خلاف ورزی کی. شادی یعنی کہ اگر کرنی ہے سادگی سے کریں لیکن حالات 120 کی دھجیاں خون بندوے گاؤں ہے خون بندوے. تو وہاں پر انہوں نے بڑا یعنی کہ ہوا کہ اس پہ پھر وہاں پر ایکشن لیا گیا مقامی انتظام میں. پھر ڈپٹی کمشنر صاحب بڑے متحرک تھے. ڈپٹی کمشنر صاحب نے بڑا میں نے کہا 6 دن میں نے گزارے اور جب میں نے اپنی آنکھوں سے آپ نے وہاں پہ انجوائے بھی کیا اور سارے انجوائے بھی کیا انجوائے سر گھر کی حد تک یعنی کہ گھر کے پاس کی جگہ وغیرہ وہاں چلے گئے. تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے ڈپٹی کمشنر صاحب کو دیکھا ان کے اقدامات تو بڑا یعنی کہ پسند آیا.
تو لیکن جہاں یہاں پر بات کی جائے یہاں پر ہماری عوام کی اپنی غفلت ہے. ہم حکومت کو دیکھیں, حکومت کی اگر حکومت ایک طرف دیکھیں پبلک سروس میسج چلا رہی ہے, آپ کو وائس میں یہ اور کال آپ جب کرتے ہیں آپ کو سروس میسج آتا ہے پبلک سروس کے, اپنے آپ ماسک کا استعمال کریں, گھروں میں رہیں. لیکن سب سے بنیادی وجہ جب تک عوام, حکومت تو دیکھیں اپنے کہے گی لیکن جب تک عوام کوآپریٹ نہیں کرے گی, تعاون دیکھیں عوام کا تعاون کیا ہے تو ایسے ہوتا تو کیسز وغیرہ کی تعداد کم ہو جائے. لیکن دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے سب کی حفاظت فرمائے, پھر اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اچھا, کشمیر میں تاجر برادری کی جو مسائل ہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جس طرح ہفتہ اتوار چھٹی ہے اور صبح 9 سے شام 7 تک دکانیں کھلتی ہیں, بند ہوتی ہیں, اس پہ لوگ اب تقریباً ذہن بن چکا اور اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اچھا اقدام ہے, یہاں پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے اس چیز پہ. اور کشمیر میں کیا تاجر برادری اس چیز سے مطمئن ہے؟ وہ لاک ڈاؤن ہے, دکانیں کھلی ہیں, بند ہیں, یا اسی طرح سیم پوزیشن پاکستان والی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہاں پر 3 ہفتے کا تو مکمل لاک ڈاؤن رہا جب میں کیا, ٹھیک ہے, اسٹارٹ میں رہا. پھر جب یہ کھلا لاک ڈاؤن تو اس میں پھر یہ طریقہ کار تھا کہ صبح 10 سے لے کر شام 5 تک, 5 سے 6 تک. ہاں, جو میڈیکل سٹورز وغیرہ, ہسپتال وغیرہ ہیں, ہسپتال وغیرہ, ان کو استثنا حاصل ہے. تو جہاں پر پنڈی اسلام آباد کے حالات پورے پاکستان کے, لیکن وہاں پر یہ تاجر برادری کے حوالے سے کہ یہ نہیں کبھی سنا وہاں تاجر برادری سے کہ ہم بھوکے مار جائیں گے, ہم ہمارے گھروں میں فاقے ہیں. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا مظفر آباد شہر ایک ایسا شہر ہے کہ جو پورے کے پورا امیر ترین ضلع پاکستان کا, ٹھیک ہے, تو وہاں پر تاجروں کے حوالے سے ایک اقدامات ایس او پیز لازمی ہے. جو بندہ ایس او پیز کی خلاف ورزی نہیں, ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کرے گا, اس کو وہاں کی مقامی انتظامیہ ڈپٹی کمشنر پھر جو حکومتی عہدے داران ہیں وہ فائن وغیرہ کریں گے, ٹھیک ہے. تو پھر یہ کہ سختی سے عمل کرایا جا رہا ہے. لیکن اب الحمدللہ وہاں پر ٹرانسپورٹ وغیرہ بھی چل رہی ہے. ٹرانسپورٹ چل رہی ہے, یہ کس طرح چل رہی ہے؟ مطلب ہاں, لوگ ساتھ ساتھ نہیں بیٹھ, ساتھ بالکل بھی, یعنی کہ سوشل ڈسٹینس برقرار ہے. اچھا, جب تک یہ وبا چلی نہیں جاتی تو سوشل ڈسٹینس برقرار ہے. میں آپ کو بتاؤں وہاں پر اکثر کوسٹر وغیرہ, میں جب واپس پنڈی آیا تو کوسٹر پہ میں آیا تھا تو وہ 45 سیٹر کوسٹر تھی, تو اس میں 6 مسافر میرے سمیت 6 مسافر. تو آپ پھر یہ اندازہ لگائیں کہ بیچاروں کو بچت کیا ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن ایک طرف مجبوری بھی تھی کہ اپنا پہیا چلائیں, کیونکہ 3 ہفتے بند ہو جانا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خاص طور پر ڈیلی ویجز والا جو بندہ ہے نا, ٹرانسپورٹر وغیرہ, ان کے لیے مشکل ہے. تو 45 سیٹ والی گاڑی تھی, گاڑی کوسٹر تھی بڑی, اس پہ تقریباً ہم 6 مسافر تھے. اس میں میرا 6 میں سمجھے میں ہی تھا. ڈسٹینس دے تھے کہ دور جو بھی ہم بیٹھا تھا. ہاں, ماسک لازمی تھا ہمارے لیے, ماسک نہیں اتارنا, سینیٹائزر وہاں پر بار بار پوری بس کو, یعنی کہ انہوں نے سینیٹائزر یعنی کہ سختی کے ساتھ عمل درآمد کروایا ہوا تھا. بڑا اچھا سفر رہا. باقی یہ کہ بڑا اچھا اقدام تھا. اگر نہ کرتی حکومت آزاد کشمیر تو بڑی پریشانی آ جاتی. سخت اقدامات اٹھائے اور عوام نے تعاون کیا, اس پہ عمل درآمد کرایا, اس لیے وہ کامیاب ہیں, پھر زیادہ نہیں پھیل. کوٹلی آزاد کشمیر کے اندر بھی 2 دن پہلے خبر ایک آئی کہ وہاں کے ڈاکٹر بڑے مشہور, تو ان کی وہ شہید ہوئے ہیں بیچارے کرونا سے, یعنی کہ پہلے ڈاکٹر وہاں کے کوٹلی کے. تو اب یہ کہ ذرا عمل درآمد کروایا جا رہا. ہاں, وہاں کی جو انتظامیہ حکومت انہوں نے یہ کہا کہ خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ وغیرہ ہوتی ہے پورے مظفر آباد یا آزاد کشمیر شہر کے اندر تو دوبارہ لاک ڈاؤن کیا جائے گا, اسی بنیاد پہ جو پہلے 3 ہفتے کیا ڈپٹی کمشنر بدر منیر صاحب نے. ابھی آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں کشمیر کے, میں خیال اس حوالے سے اسی لیے حکومت بھی ایکٹیو ہوگی اور لوگ بھی شاید الیکشن کا بھی کہا نہیں جا سکتا. الیکشن میں یہ ہوگا کہ الیکشن 2021 میں مدت پوری کرے گی راجہ فاروق حیدر صاحب, مسلم لیگ نون کی حکومت. پھر وہاں پہ ہوتا کیا ہے, کیونکہ وہاں پر یہ طریقہ کار ہوتا ہے کشمیر میں, اور گلگت بلتستان کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ وفاق کی جو حکومت ہوگی وہ حکومت وہیں بنائے گی. لیکن وہاں پر بہت سی ریاستی جماعتیں, پھر اسی جانب مسئلہ کشمیر آ جاتا ہے, مسئلہ کشمیر کا پھر معاملہ آ جاتا ہے. تو الیکشن ابھی بہت دور ہے, لیکن ابھی حکومت کی ذمہ داری چلنا شروع ہو گئی ہیں, باتیں وغیرہ, یعنی کہ ایسے تیاریاں زور و شور پر جاری ساری ہے. دوسری جانب وہاں پر ہی کہ جو کرونا والا معاملہ ہے اس پر حکومت اور اپوزیشن ایک پیش پہ, ہاں یہ اچھی بات ہے. یہ بہت اچھا ایک انیشیٹو ایک نظر آیا کہ یونٹی ہوگی تو سب بڑھیں گے. پھر ہمارے پاکستان میں دیکھیں جو نیشنل یہ اپنا جو نیشنل این ڈی ایم میں پھر جو وزیر منصوبہ بندی اپنا اسد عمر صاحب کا جو کر رہے ہیں نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر,
جو 100 دن ڈاکٹرز کے، میں سمجھتا ہوں، میں بلکہ رابی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں ان ڈاکٹرز کو، پیرامیڈیکل اسٹاف کو، اور جو لوگ بچارے فوت ہوئے، یعنی کہ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور بڑا میں سمجھتا ہوں مشکل وقت پوری دنیا پہ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بس یہ کہ جلد از جلد وہی خوشیاں، وہ رونقیں بحال ہوں، ایک یعنی کہ جو زندگی چل رہی ہے اس طرح بحال ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ استغفار، اللہ پاک پوری انسانیت کو نجات دے۔ اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے ساتھ ہمارے جو انتظامیہ ہے، لوکل انتظامیہ یہاں کی، ادھر کی پولیس اہلکار، وہ بھی مطلب فرنٹ پہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بچارے سب کو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ تو ابھی ناظرین یہ آپ نے جیسے بات سنی ہے ساری کشمیر کے حوالے سے، شہروز طاہر صاحب نے بتایا، شہروز طاہر صاحب ایک مختلف بڑی شخصیات کی، عمران خان ہو گئے، اس طرح کے بہت بڑی شخصیات کی پیروڈی کرتے ہیں، تو آج میں ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ کچھ شخصیات کی پیروڈی سنائیں تاکہ ناظرین کو بالکل پیروڈی رابی ٹی وی پروگرام سے محظوظ ہو سکے۔ بالکل پیروڈی بھی سناتے ہیں، ساتھ میں یہ کہوں گا، مجھے وہ آپ نے کشمیر کا بات کشمیر پہ ہو رہی تھی، تو وہ کشمیر پہ نا ایک سلیم صافی صاحب نے پروگرام بڑا کیا اپنا، تو سلیم صافی صاحب نے نا وہ اس پہ ذکر کیا کہ میرا بیسیکلی رہائش تو پنڈی لیکن کشمیر جاتے رہتے ہیں، تو تقریباً 18 سال ہو گئے کشمیر چکر لگتا ہے، تو جو پاکستان میں جتنے بھی میمکری آرٹسٹ آئے، خاص طور پہ اب کام کریں ڈفرینٹ نجی چینلز پر، پرائیویٹ چینلز پر، سب ماشاءاللہ کشمیر سے بلونگ، اور اکثریت جو نقل اتارنے کی ہے وہ یعنی کہ اب نقل سے مراد یہ کہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا، کہ وزیر اعظم یعنی کہ سیاستدان کیسے گفتگو کرتے ہیں۔ الحمدللہ میرے 145 کریکٹر ہیں میمکری کے، تو آپ جس کا نام لیں تو گزارش کریں، پہلے آپ عمران خان صاحب کی کریں، اس کو بلاول بھٹو صاحب کی۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے، آپ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پیروڈی کر کے دکھاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، میں آپ لوگوں کو یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ لوگوں نے احتیاط پہلے کرنی ہے، ماسک کا استعمال کرنا ہے، اور جو ماسک نہیں پہنے گا اس کو 500 روپیہ جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اور میں یہ بھی آج میں رابی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا کہ میں غلام علی خان صاحب آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ عوامی تحریک چھوڑ کر پی ٹی آئی میں آئے، ہم آپ کو ترجمان بنائیں گے۔ نہیں، اللہ پاک میرا خیال ہے یہ غلطی ہم سے سرزد نہ کرائیں تو بہتر ہے، جہاں پہ ہیں ٹھیک ہے، آپ پی ٹی آئی میں آئیں گے، آپ اور اوپر چلے جائیں گے، جیسے میں الحمدللہ میری ہم نیچے ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ طریقہ کار ہے، آپ پی ٹی آئی میں آئیں، اور میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ غلام علی خان صاحب یہ خوشخبری میں سنا رہا ہوں، یہ آپ لوگ نہیں سن رہے، شکریہ جی۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت مزہ آیا جی۔ ابھی آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پیروڈی پہ اکثر لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے کہ بلاول صاحب کی پیروڈی کی جائے، اور بلاول صاحب کی 2 کریکٹر بہت اچھے وہ لوگ پسند کرتے ہیں، ایک عمران خان صاحب کا، ایک بلاول صاحب کا۔ سب سے پہلے تو چچا غلام علی انکل آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، یہ جو آپ نے پروگرام شروع کیا آج کی بات غلام علی چچا کے ساتھ، تو چچا غلام علی انکل میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آگے بارش آتا ہے، تو جب بارش زیادہ آتا ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، تو آپ نے چچا عمران کی باتوں میں نہیں آنا، اگر آپ آئے تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کیجئے۔ ماشاءاللہ بہت ہے جی۔ چچا تو ویسے ہم آپ کے ہیں ہی، میں آپ کے والد صاحب میرے بڑے سے دوست ہیں، تو آپ مولانا فضل الرحمان صاحب، ہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پیروڈی میں نا ہمارے کچھ اکثر دوست برا بھی بنا جاتے ہیں، ماشاءاللہ وہ عالم قابل احترام ہیں، قابل احترام ہیں، جسٹ ایک تو یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پیروڈی سے مراد ان کا جو وہ انداز بیان ہے، ان کی پیروڈی میں ایکسپریشن نہیں ہوتے، ہم بلاول عمران صاحب کی پیروڈی میں ذرا ایکسپریشن آتے ہیں، تو مولانا صاحب ایک لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، 73 کا آئین، 73 کا آئین تناظر میں 73 کا آخر تناظر میں ملاقات کی بات کی جاتی ہے، تو عارض افکار میں ہم آپ کو جمعیت علماء میں دعوت دیتے ہیں، اور 73 کا جو آئین ہے یہ عمران خان کو غدار کہتا ہے، یہودی لابے ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، اگر ہاں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اونچا ان کا اور الطاف حسین صاحب کا نا بڑا کریکٹر ہوتا ہے۔ اچھا وہ نظام کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے
پاکستان عوامی تحریک کے ترجمان ہیں ماشاءاللہ سے یہ ایک طرف، اور آج پروگرام کی میزبانی بھی کر رہے ہیں. اور مجھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی آواز نہ نکالیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے غلام علی خان صاحب کے ساتھ، یعنی کہ ایک بیان کو کیسے بات کرتے ہیں، تو ذرا وہ اونچا بھی بولتے ہیں، ان کا جو شیلا خدا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یہ ہوتا ہے، یہ جو نظام ہے یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، یہ نظام کیٹیگری ٹھیک کرنا پڑے گا، مبارک ہو مبارک ہو. یہ انداز ان کا جو شیلا ان کا انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے اپنا شیخ الاسلام کا ان کو خطاب ملا، عالم ہے، کتابیں ماشاءاللہ لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو صحت دے، ان کی ماشاءاللہ جو دینی خدمت ہے. اچھا، شیخ رشید صاحب ہیں ہمارے، وہ راولپنڈی کے، مطلب آپ کے ماشاءاللہ دوست بھی بڑے. جی ہمارے دوست بھی ہیں، اور عوامی مستقبل کے سربراہ 8 مرتبہ وزیر رہ چکے ہیں. ان کی اگر تھوڑی سی ناظرین کو دیکھیں، جتنی میری اور غلام علی صاحب کی دوستی ہے، میں اور غلام علی صاحب پائے کھاتے تھے بچپن سے، اور ساتھ محلے میں بنٹے بھی کھیلتے تھے، لیکن میں کہتا ہوں کہ بلاول میرے ساتھ آ کے بنٹے کھیلے، میں بلاول کو کٹ کے جپی ڈال دوں گا. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. مزید اگر کسی کی ہے، مزید بہت سے نام ہیں، 145 شخصیات ہیں. میں آپ کو جنرل مشرف صاحب کی، ہاں جنرل مشرف صاحب کی کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ڈرتا ورتا میں کسی سے نہیں ہوں، لیکن سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو میرے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں کہ میں مشرف ہوں، کوئی ماچس کی ڈبی نہیں ہوں، یہ میں ماں کیسے لگاؤں گا، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، شہباز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی پیروڈی میں ان کی انگلی بہت قاضی ہے، خاص ہی وہ چیز ہے. غلام علی صاحب، آپ جس سیاست کی بات کرتے ہیں، میں آپ کا خادم اعلیٰ، آپ تو میرے پسندیدہ مہمان ہیں، بلکہ میں آپ کو کہوں گا کہ ہمیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ معاف کر دیا جائے. اس پر کیا رائے دیں گے آپ؟ اور انشاءاللہ آپ نے میں مل کر اگر زرداری کو دونوں ٹانگوں سے نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ تو معافی ان کی نہیں ہے، وہ تو لوائقین جو ہے نا. بالکل سنجیدہ بات، بس یہ ہماری پیروڈی میں تھا ذرا. تو اس کے علاوہ کرکٹر بھی ہیں ہمارے، پھر اداکار جاوید میرداد لیجنڈ ہے وہ ہمارے. سرفراز احمد صاحب پاکستان کے کرکٹر ہیں، سابق کپتان، آج کل انگلینڈ کے دورے پر پاکستانی ٹیم میں گئی ہوئی ہے. تو سرفراز احمد صاحب ذرا تیز بولتے ہیں. تو غلام علی صاحب کہہ رہا ہوں میں، رمیز راجہ صاحب نے ہم سے پوچھا کہ چیمپئنز ٹرافی جیتی کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے میچ جیتا، کیا کہنا چاہیں گے، کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ تو سرفراز بڑا تیزی سے بولے، دیکھیں جب سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر جو بال ٹو بال وکٹ لے کے شاید پہلے گیم میں بابا لاجے بال ہمارے کو فوکس ہے بال ٹو بال وکٹ لے کے جائیں، لیکن ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ٹیم کو جتانے کو اور میچ ٹو میچ بال کھیلنے کی کوشش کریں. بہت زیادہ تیز بولتے ہیں. بہت اچھے جی. اور اداکاروں میں شاہد ہیں ہمارے، حمزہ لباسی صاحب ہیں. تو شان شاہد کا ایک جملہ میں وہ ڈائلاگ ہے فلم کا، میرے خیال سے یہ الگار، وہ ایک ان کی فوج کے حوالے سے ایک فلم تھی، تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے وہ جملہ ادا کیا. تو میں نے پیروڈی ان سے وہ تب سیکھی، جو میرے ملک کے لوگوں پہ حملہ کرتا ہے اس کی حیثیت ایک وحشی درندے جیسی ہے، اور اس فوج کو درندوں سے لڑنا آتا ہے، کیونکہ پاکستان کی حفاظت پاکستان کی فوج ہی کر سکتی ہے. شکریہ. صحیح، ماشاء اللہ. بہت اچھے جناب. آج رابی ٹی وی کے پروگرام آج کی بات میں مصطفیٰ حسین خان صاحب کسی مصروفیت کے باعث شامل نہ ہو سکے. ان کی جگہ پہ شہروز طاہر صاحب نے کشمیر کے سارے حالات سے آگاہ کیا، وہاں کے لاک ڈاؤن سے، وہاں کے حالات، جو تاجر برادری کے مسائل اور ہسپتالوں کے، وہ سب اس سے آگاہ کیا. اس کے بعد آخر میں یہ جس چیز میں ایکسپرٹ ہیں، نیوز کاسٹر بھی ہیں، یہ خبریں پڑھنے بھی ماہر ہیں، اینکر بھی ہیں ماشاءاللہ، بس بڑھتے ہوئے اینکر ہیں. آگے انشاءاللہ ان کا مستقبل بہت تابناک ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے پیروڈی جو دکھائی وہ آج ایک ہمارے رابی ٹی وی کی ایک نئی چیز تھی. امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے. تو میری آخر میں پھر آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کو آپ دیکھیں، لائک کریں، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.